ये हमारा 74वां लाइव सवाल जवाब है जो हर इतवार को होता है। बस आज के और दूसरे प्रोग्रामों में फ़र्क ये है कि आज का हमारा ये प्रोग्राम ये हमने मगरिब के बाद रखा है, चूँकि इशा के बाद कुछ तकाज़े हैं, तो उन तकाज़ों की वजह से आज का हमारा ये प्रोग्राम मगरिब के बाद है। तो जो हज़रात इस वक्त हाज़िर हो जाएंगे उनके जो भी सवालात होंगे तो इंशाल्लाह उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे, और जो बकिया साथी होंगे वो इंशाल्लाह इन्हीं सवालात को बाद में देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे किसी भाई बंधु ने कुछ सवालात किए हैं कि नहीं किए हैं। जी चलिए, आज का जो हमारा पहला सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है हालात हाज़िरा के एतबार से। सवाल ये है कि मोहम्मद अरकम टीवी कह रहे हैं, औरत के लिए चैनल बनाकर इस्लामिक कंटेंट मसलन कुरान की तालीम देना कैसा है जबकि वो घर से मालदार हो। देखिए, दो शिक़ें इसके अंदर ज़िक्र की गई हैं। एक तो मालदार होने की, तो अगर मालदार है तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ने वैसे भी औरत को इक्तिसाब और कसब का हुक्म नहीं दिया है कि औरत बाहर जा कर के माल कमाए और घर से बाहर रह कर के जॉब करे, नौकरी करे। तो अगर औरत अच्छी फैमिली से है, मालदार है, तो उसको तो वैसे ही नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर गरीब है तो उसके लिए इजाज़त निकालिए कि भाई जिसके घर के अखराजात नहीं चल रहे हैं, ख़र्चे वगैरह नहीं चल रहे हैं, तो फिर उसके लिए गुंजाइश है कि भाई बाहर रह करके, चूँकि कोई दूसरा ज़रिया माश नहीं है। आज के ज़माने में यूट्यूब भी एक बड़ा ज़रिया माश है और लोग इससे लाखों कमाते हैं। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, जैसा जिसका कंटेंट होता है वो उस एतबार से कमाता है। तो अगर कोई औरत अच्छी फैमिली से है तो फिर क्यों खामखा में यूट्यूब के ऊपर आना है जबकि वो मालदार है। तो उसकी दूसरी वजह रह जाती है फेमस होना और मशहूर होना। फेमस होना और मशहूर होना, ज़ाहिर है कि औरत नुमाइश की चीज़ नहीं है, बल्कि हदीस में फरमाया गया कि औरत तो छुपाने की चीज़ है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे उचक लेता है। अब घर से बाहर निकलना यही नहीं है कि आदमी चप्पल पहन करके घर से बाहर जाए बाज़ार में। आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर आना भी घर से बाहर निकलना है। माँ बाप को पता नहीं है, लेकिन बच्चियाँ सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी वीडियो फ़ोटोज़ डाल रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो महफूज नहीं है, वो घर में नहीं है, बल्कि वो घर से बाहर पहुंच चुकी हैं। तो अगर किसी का फेमस होने का इरादा है, जाहिर है कि ये भी शरीयत की तालीम के ख़िलाफ़ है। औरत को छुपाने का हुक्म दिया गया है, ना कि सबके सामने खुल करके सरेआम आना या बेपर्दा होकर के आना। अब रह जाती है इसमें तीसरी बात के चैनल बना करके दीनी तालीम देना कैसा है। किसी का मकसद पैसा कमाना नहीं है, किसी का मकसद फेमस होना नहीं है, किसी का मकसद है कि वे कुरान की तालीम दी जाए, दीन की तालीम दी जाए। तो अब ऐसे में क्या है, क्योंकि ये तो अब दीन से जुड़ जाता है ये मसला कि भाई हम तो दीन सिखा रहे हैं, दीनी बातें हम उनको बताना चाहते हैं, तो अब क्या हुक्म है। तो उसका भी जवाब ये है कि दीनी तालीम सिखाने के लिए मर्द हजरात की वीडियोस हैं, ऐसे स्कूल मदारिस हैं, या मर्द हजरात है कि इतने सारे यूट्यूब चैनल है कि बंदा सबको ज्वाइन भी नहीं कर सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, और उमूमन ये औरत की ज़िम्मेदारी भी नहीं है, बल्कि घर के मर्दों की ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद भी इल्म दीन हासिल करें, फिर दूसरे मर्दों को भी सिखाएं और अपने घर की औरतों को भी सिखाएं। हाँ, किसी के घर के मर्द अगर ऐसे हैं कि जो उनको दीन की तालीम नहीं सिखाते हैं, नहीं बतलाते हैं, तो पर्दे में रह करके शरीयत ने उसको इजाज़त दी है कि वो पर्दे में रह करके किसी आलिम से रब्ता करके पूछ ले, वो एक अलग बात है। लेकिन सिखाना, आप सीखे हुए हैं तो आप अपने घर की तरबियत करें। आप जो है वो अपने घर की तरबियत करें, अपने आस पड़ोस की तरबियत करें। बाहर निकल करके पूरे आलम की फ़िक्र आप लेकर के चले कि भाई पूरी दुनिया को हमने ही सुधारना है, तो शरीयत ने यह तकाज़ा आपके साथ नहीं रखा है, बल्कि यह तकाज़ा मर्दों के साथ रखा है। बाज़ उलमा यूँ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 1 लाख तकरीबन 1.25 लाख पैगम्बर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, 1,25,000। उलमा फरमाते हैं कि कोई भी नबी और रसूल मर्द नहीं था, सॉरी मर्द ही थे सारे, कोई भी औरत नहीं थी। तो कोई भी नबी और रसूल औरत नहीं थी, बल्कि सारे के सारे मर्द ही हजरात थे। क्यों? वजह उसकी यही थी कि इस काम के अंदर दीन फैलाने में, लोगों तक, दूसरों तक पहुंचाने में, उनसे बातचीत करने में, गुफ्तगू करने में, नंबर 1 तो बेपर्दगी आड़े आती है, माने आती है, रुकावट बनती है, और दूसरे क्या है, वो तकलीफ और मसाइब झेलना पड़ती है कि जिनका मर्द हजरात तहम्मुल नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो औरत कहाँ से बर्दाश्त करेगी। तो इन दो बातों की वजह से, एक पर्दा और दूसरे तकालीफ, मशक्क़तें, इनकी वजह से अल्लाह ने किसी औरत को नबी या रसूल नहीं बनाया, बल्कि ज़िम्मेदारी किसको सौंपी गई है? सिर्फ मर्द हजरात को सौंपी गई है। हाँ, ये है औरत अपने घर में रहे। उसके ऊपर ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर खुशखबरियाँ सुनाई है
جس کے بچے ہوں بچیاں ہوں ان کی اچھی تربیت کرے تو فرمایا اس کے اوپر جنتوں کے وعدے ہیں، اس کے اوپر مغفرتوں کے وعدے ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، یہ نہیں کہ یوٹیوب پہ آ کر کے لوگوں کی تربیت کرتی پھر رہی ہیں۔ تو عورتوں تو چھپنے چھپانے کی چیز ہے، ان کو بھی یوٹیوب پر نہیں آنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے فرمایا ہے۔ بہرحال احتیاط اسی میں ہے، بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے کہ عورتوں کو مجمع میں بات کرنے سے رکنا چاہیے، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے کہیں مجمع میں گفتگو کرنے سے۔ عورتوں کی مجلس ہے لیکن عورتوں کی مجلس میں بھی اونچی آواز سے بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہلکی آواز سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے مرد وہ ہیں کہ جو صرف عورت کی آواز پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، جو صرف عورت کی آواز پر ہی فریفتہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس دھن اور کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور شریعت کا منشا اور شروع سے تقاضا ہی یہ رہا ہے، عندیہ یہی رہا ہے کہ ہر وہ دروازہ بند کر دیا جائے کہ جس سے فتنے پھیلنے کا خطرہ ہو۔ تو خلاصہ کلام، بات لمبی ہو جائے گی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتوں کے لیے یوٹیوب پہ آنا مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ ان کی حیا کے بھی خلاف ہے، پردے کے بھی خلاف ہے، اور بہت ساری دفعہ یہ فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے کیونکہ لوگ جو ہے وہ عورتوں کی ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے نا، مرد کو عورت سے اٹریکشن رکھی ہے ایک دوسرے کی طرف میں۔ تو جب مرد حضرات یوں دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی عورت ہے جو بتا رہی ہے، بیان کر رہی ہے، تو وہ کمنٹ کرے گا، کمنٹ میں نمبر مانگے گا، پھر نمبر کے ذریعے سے کیا کرے گا، ویڈیو کو لائک کرے گا زیادہ سے زیادہ، اور جو ہے نا پتہ نہیں کیسے کیسے شرارتیں کرتے ہیں مرد حضرات۔ ہم تو مرد ہیں نا، ہم مرد حضرات ہیں تو ہم کو پتہ ہے کہ لوگ کیسے کیسے شرارتیں کرتے ہیں۔ تو پھر آہستہ بڑھتے نوبت یہاں تک آتی ہے کہ وہ بات کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی رہائش کا پتہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے ملنے کی ملاقات کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ جس سے شریعت نے روکا تھا آدمی اسی طرف چلا جاتا ہے، اسی دلدل میں دھس جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان وجوہات سے عورتوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یوٹیوب پہ نہ آئیں، سوشل میڈیا کا وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو اس پر نہ آئیں تو ہی زیادہ اچھا ہے، ان کے حق میں تو ہی زیادہ بہتر ہے، اور یہی سیف سائڈ ہے اور ان کی عزت و ناموس کا محافظ ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اختلاف ہو، لیکن 3 باتیں یہاں رکھی تھی میں نے، تینوں باتوں کی وضاحت کر دی ہے۔ نمبر 1 کہ جب مالدار ہے تو ضرورت کیا ہے، دوسری بات فیمس ہونا چاہتی ہے تو یہ شریعت کے خلاف ہے، عورت کو تو چھپانے کی چیز کہا گیا ہے۔ تیسرا اگر آپ کہیں کہ جی ہم تو دینی تعلیم و تعلم کرنا چاہتے ہیں، دینی تعلیم سکھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ یہ فریضہ مرد حضرات کا ہے کہ وہ اپنے گھر کی بھی عورتوں کی فکر کرے اور دوسروں کی عورتوں کی نہیں، دوسرے مردوں کی فکر کرے کہ دوسرے مردوں تک دین پہنچائے، اور وہ مرد اپنی عورتوں تک پہنچائے، اور ان کی عورتیں دیندار اگر ہیں تو اپنے گھر کا خیال رکھے، اپنے گھر کی نگہبانی کرے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ تو یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی فکر کرے، نہ کہ یوٹیوب یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان پہ آ کر کے اپنی نمائش کریں یا فتنے کا ذریعہ بنے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں وہ کہاوت ہے، اگر کوئی یوں کہے کہ جی ہماری تو نیت غلط نہیں ہے، یا مرد حضرات غلط ہے کہ وہ پھسلتے کیوں ہیں، مرد حضرات غلط ہیں کہ وہ پھسلتے کیوں ہیں، اگر کوئی یوں کہے تو جواب اس کا یہی ہے کہ جیسے کہاوت ہے نا ہمارے کہ نہ بلی دکھے گی نہ کتا بھونکے گا، کہاوت ہے نا کہ نہ بلی دکھے گی نہ کتا بھونکے گا۔ تو جب وہ اس طرح کے جو سوشل پلیٹ فارم ہے جب ان پر آئے گی ہی نہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ پھر مردوں کا اس طرف پھسلنا بھی ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ دروازہ ہی بند کر دینا چاہیے نا کہ جس سے فتنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور کہاوت ہے کہ بھئی اگر سخت گرمی کا موسم ہو اور کوئی بندہ پانی پی رہا ہو، نیمبو پانی پی رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنے والا جو بھی ہوگا اس کے منہ میں پانی آنا ہی آنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ چونکہ وہ دیکھ رہا ہے، تو دیکھنے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ دکھائیں گے بھلے ہی پردے کے اندر کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی یہ ہے شیطان فتنہ ڈالتا ہی ہے اور غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو بھی سوشل پلیٹ فارم ہے یا اس طرح کے پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے فتنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے تو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسی میں حفاظت ہے۔ آگے چلیے، فین آف مفتی معمر بدر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آگے چلیے، ابو سعید انصاری کے اگر السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آپ کے گھر میں سب لوگ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ سب کے سب خیریت سے ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں، گھر والے بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، سب عافیت سے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ 26 جنوری آ رہی ہے، اسلام کے مطابق بتائیں 26 جنوری کے بارے میں۔
देखिए 26 जनवरी का इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। 26 जनवरी तो ये हमारे ख़ास हिंदुस्तान वालों के लिए है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान बसते हैं 26 जनवरी का उनसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि 26 जनवरी का ताल्लुक़ तो हिंदुस्तानी मुसलमानों से है। क्यों? क्योंकि इस दिन हिंदुस्तान में जो कानून और आइन है उसको नाफिज किया गया था, लागू किया गया था। तो उसके एहतराम में 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी झंडा फहराते हैं, जो राष्ट्रीय गीत वगैरह है उसको पढ़ते हैं। तो ये तो हमारे एतबार से है। अब आप यूँ सवाल कर सकते हैं कि जी इस दिन हमारा अमल क्या होना चाहिए या हमें किन बातों से बचना चाहिए, ठीक है, ये सवाल होना चाहिए था। इसका जवाब ये है कि देखिए 26 जनवरी में दो बातें ख़ास तौर से काबिल लिहाज हैं। नंबर एक तो ये है, जाहिर है कि ये वो दिन है कि जिस दिन पूरे मुल्क में उमूमी तौर पे छुट्टी मनाई जाती है, हर डिपार्टमेंट की छुट्टी होती है और दो काम इस मौके पर किए जाते हैं। नंबर एक तो झंडा फहराया जाता है, फ्लैग होस्टिंग जिसे कहते हैं, तिरंगा फहराया जाता है, और दूसरे झंडा फहराने के बाद में जो राष्ट्रीय गीत है उसको पढ़ा जाता है और बस छुट्टी हो जाती है। फिर पूरे दिन लोग खेलते, हंसते, कूदते, मज़े करते, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ये अमल करते हैं। इसमें दो बातों का ख्याल रखिए। नंबर एक तो ये कि इस तरह की महफिल में शिरकत न करें कि जहाँ पर गाने बजाने डीजे बज रहे हों। वो प्रोग्राम जहाँ पे कह लीजिए शरई एतबार से हराम चीज़ें हो रही हों, जैसे नाच गाना हो रहा है, तो ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत न करें। और इसी तरीके से औरतों मर्दों का इख्तिलात है, मजमुआ है, तो वहाँ उसकी शिरकत न करें। और दूसरे इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस मौके पर कोई ऐसा हराम अमल ना करें, कोई ऐसा हराम नारा लगाना या कोई हराम शिरकिया कुफरिया अमल करना, ठीक है, कोई कुफरिया शिरकिया ऐसा अमल करना जो शरीय एतबार से जायज़ नहीं है, तो ना खुद करें और ना इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करें। आप अपने इलाके में रहते हुए जहाँ से ही प्रोग्राम होते हैं वहाँ जाके शिरकत करें। बाकी ये है कि जनगण मन पढ़ना, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। उलमा ने लिखा है कि गुंजाइश है, अगरचे बचना बेहतर है, और ऐसे ही झंडे को सलामी देना, इसकी भी गुंजाइश निकाली है, अगरचे बचना बेहतर है। तो ये मुख्तसर सा अमल है। बाकी फिर आपको छुट्टी जिस एतबार से भी मनानी है तो आप मनाइए, घूमना है कहीं घूमिए, खाने पीने कहीं जाना है तो खाने पीने जाइए, कहीं रिश्तेदार से मिलने जाना है तो वो कीजिए, और अगर इस वक्त को इबादत में खर्च करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर है। बस ये करना है मुख्तसर सा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इमरान खान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आगे चलिए, अनीस अहमद कह अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, नमाज़ पढ़ने वाले का सतर देखकर वज़ू टूट जाएगा या नहीं? जी नहीं। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी के अंदर मुब्तला हैं कि अगर हमारे सामने कोई बंदा नमाज़ पढ़ रहा है और उसका हमें सतर दिख गया पीछे से, हम उसके पीछे हैं, क्योंकि जो पैंट शर्ट लोग पहनते हैं उमूमन उनका पीछे का हिस्सा सजदे की हालत में खुल जाता है थोड़ा सा, जिससे उनका सतर दिखने लगता है, सुरीन दिखने लगती है। तो बहुत सारे लोग यूँ समझते हैं कि जी वज़ू टूट जाएगा देखने वाले का। तो याद रखिए, देखने से वज़ू नहीं टूटेगा। किसी का सतर अगर हमने देख लिया है, किसी को बिल्कुल नंगी हालत में देख ले तो भी हमारा वज़ू नहीं टूटेगा, हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, जो नमाज पढ़ रहा है अगर उसके सतर का चौथाई हिस्सा दिख जाता है, अगर उसके सतर का चौथाई हिस्सा खुल जाता है और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बकदर खुला ही रहता है, जैसे कि उम्मन सजदे में होता है, तो फिर उस बंदे की नमाज टूट जाएगी, उसकी नमाज नहीं होगी, उसको दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सतर का छुपाना ये नमाज के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। तो जिसका सतर खुल रहा है उसकी तो नमाज टूट जाएगी, लेकिन वज़ू उसका भी नहीं टूटेगा। तो जब उसका नहीं टूटेगा, जिसका खुल रहा है, तो जो देखने वाला है उसका कैसे वज़ू टूट जाएगा? तो सिर्फ सतर दिखने से किसी का वज़ू नहीं टूटता। लोगों में यह गलत बात मशहूर हो गई है कि किसी का सतर दिखने से वज़ू टूट जाता है, तो भाई वज़ू नहीं टूटेगा। मोहम्मद ताहिर ऑफिशियल कह रहे हैं, किस्त पर चीज़ ख़रीदना कैसा है? जी, बाद शराइत के साथ में किस्तों पर ख़रीदने की इजाज़त दी गई है, किस्तों पर चीज़ें ख़रीदने की इजाज़त दी गई है। मेरे इस सिलसिले में बयानात हैं, यूट्यूब पे ही अपलोड किए हुए हैं, जो शराइत वगैरह हैं वहाँ मैंने ज़िक्र की हैं। तो बेहतर यह है कि आप मज़ीद तफसीलात वहीं देख लें, ठीक है। तो किस्तों पर गाड़ी है, घर है, मोबाइल है, दूसरी चीज़ें हैं, तो ख़रीदने की इजाज़त है या नहीं? इजाज़त है तो क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? वो शर्त अगर पाई जाएंगी तो इजाज़त होगी, वो शर्तें नहीं पाई जाएंगी तो फिर इजाज़त नहीं होगी। ना मुतलक़न मना है और ना मुतलक़न जायज़ है, शराइत के साथ में है। तो अब आप देख लें कि वो शराइत पाई जाती हैं या नहीं। तो चैनल पे वीडियो मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो मैंने अपलोड की हैं मुख्तलिफ़ वक्तों में, तो तफसीलात आप वहाँ देख लीजिए। इमरान खान कह रहे मुफ्ती साहब, मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब को इलाहाबादी को जानते हैं आप? जी हाँ, मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी जो हैं, जी उनको मैं जानता हूँ। अगरचे हज़रत से अभी तक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि शायद मेरी बिल मुशाफ़ा तो उनसे मुलाकात नहीं हुई है,
یا اگر ہوئی ہوگی تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو پھر وہ دارالعلوم وقف کی پڑھائی کے زمانے میں حضرت مفتی مولانا محمد سعیدی صاحب جس وقت ناظم اعلیٰ ہیں وہاں کے، ان سے ملاقات کے لیے اگر آئے ہوں گے تو اس وقت شاید میری ملاقات ہوئی ہو، لیکن مجھے یاد نہیں ہے۔ باقی یہ کہ میں حضرت کو جانتا ہوں، اس لیے کہ الہ آباد کے بھی ہمارے ساتھ میں کچھ ساتھی پڑے ہیں، حضرت کے یہاں وہاں پروگرام ہوتے رہتے ہیں تو ان کے بارے میں سنتا رہتا ہوں، اور کچھ ہمارے ایسے دوست و احباب میں لوگ شامل ہیں جو ان سے بیعت ہیں یا ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، تو اس لیے حضرت سے ان کو جانتا تو ہوں میں۔ اور یہ کہہ لیجئے کہ اس وقت جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر، پورے ہندوستان میں مولانا قمر الزمان صاحب سے لوگ جتنے زیادہ بیعت ہیں شاید کوئی دوسرے بزرگ نہ ہوں جن سے لوگ اتنی زیادہ تعداد میں بیعت ہوں۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے، کوئی شیخ الحدیث مولانا زکریا سے بیعت ہے، کوئی مولانا حسین احمد مدنی سے بیعت ہے، اور کوئی جلال آباد کے حضرت تھے ان سے بیعت ہے، تو کہ پرانے جو لوگ ہیں وہ تو ان سے بیعت ہے، لیکن ابھی کی جو نئی جنریشن ہے نا تو وہ اکثر و بیشتر مولانا قمر الزمان صاحب سے ہی کیا ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں۔ حضرت کی مجلس بھی لگتی ہے، روزانہ عصر کے بعد بھی لگتی ہے، فجر کے بعد بھی لگتی ہے، تو بہرحال میں جانتا ہوں اس وقت کے بڑے معتبر بزرگان دین میں سے ہیں اور اللہ والوں میں سے ہیں۔ اللہ ایسے اولیاء کرام بزرگان دین کا سایہ ہمارے سر پر قادر قائم رکھے تاکہ ان سے فیض اٹھانے کا زیادہ سے زیادہ موقع ہمیں مل سکے۔ ریحان خان کہہ رہے ہیں کہ نماز کے سجدے اور سجدے تلاوت کیا فرض ہیں یا دو سجدوں میں ایک واجب ہے، تفصیل سے بتانے کی تکلیف کریں۔ لیکن نماز میں دو سجدے ہیں اور دونوں کے دونوں سجدے فرض ہیں، نماز کے دونوں سجدے فرض ہیں، ٹھیک ہے، پہلا واجب یہ نہیں ہے۔ نماز میں دو سجدے ہیں ایک رکعت میں تو دونوں کے دونوں سجدے فرض ہیں۔ جو سجدہ تلاوت ہے یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ جس نے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی اس پہ بھی واجب ہے، اور جس نے سنی اس کے اوپر بھی واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض سے قریب قریب ہے، جیسے فرض کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے تو ایسے ہی واجب کو چھوڑنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو نماز کا سجدہ ہے وہ تو نماز کے ساتھ خاص نیت باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کی ایک ترتیب ہے الگ سے، جبکہ جو سجدہ تلاوت ہے اس کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے کہ آپ نیت باندھیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، وہ سب نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ہو تو آپ سیدھے اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں اور کھڑے ہو جائیں، بس سمپل سا طریقہ ہے اس میں۔ تو نیت باندھنا، ہاتھ اٹھانا، یہ سب نہیں ہے اس میں۔ باقی یہ ہے نماز کے سجدے فرض ہیں کہ اگر وہ چھوٹ گئے تو نماز ہی نہیں ہوگی، وہ تو نماز کا مسئلہ ہے، اور جو سجدہ تلاوت ہے اس کا حکم واجب کا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ادائیگی میں دونوں فرض کے درجے میں ہی ہیں، کہ جیسے اس کو ادا کرنا ضروری ہے سجدہ تلاوت کو، ایسے ہی نماز کا سجدہ بھی ادا کرنا ضروری ہے، تو ادائیگی میں دونوں کا حکم ایک ہے، البتہ واجب اور فرض یہ دو الگ الگ کیٹیگری کے اندر داخل ہے۔ ذوالفقار خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نائٹ فیل ہونے کے بعد وہ حصہ دھو لیا جائے تو کیا صورت ہے؟ دیکھیے اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے جسے نائٹ فال بھی کہا جاتا ہے، تو ایسے ظاہر سی بات ہے کہ اگر کپڑے پہ کسی حصے پہ لگ گیا ہے تو اصل تو یہی ہے کہ کپڑے کا وہ حصہ دھل لیا جائے، تو اتنے حصے کو 3 مرتبہ دھلنا اور ہر مرتبہ نچوڑنا یہ ضروری ہے۔ 3 مرتبہ دھلنا اور ہر مرتبہ نچوڑنا ضروری ہے، تو کپڑے کے جس حصے پر لگا ہوگا اس کو اگر 3 مرتبہ دھو لیا جائے، نچوڑ لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ پورا کپڑا دھلنا ضروری ہے، یاد رکھیے پورا کپڑا دھلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے حصے پر ناپاکی لگی ہے صرف اتنا حصہ اگر آپ نے دھل لیا ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ باقی رہ گئی جسم کی پاکی کی بات میں، تو جسم تو غسل سے ہی پاک ہوگا۔ ٹیمپریری طور پر آپ جسم کے جس حصے پر لگے ہیں اس کو دھل سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، بلکہ نماز قرآن پڑھنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے آپ کو غسل ہی کرنا پڑے گا۔ تو جسم کی پاکی کے لیے غسل کرنا لازم ہے آپ کو، اور کپڑے کی پاکی کے لیے کم از کم اتنے حصے کو دھل لینا ضروری ہے۔ پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے، ہاں بہتر ہے کہ پورا کا پورا کپڑا ساتھ میں دھل لیا جائے، اور عموماً لوگ یوں ہی کرتے ہیں چونکہ ان کو اطمینان اسی طریقے سے ہوتا ہے، اطمینان جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ پورا کپڑا دھل لیا جائے تو اطمینان ہو جاتا ہے۔ باقی یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ جتنے حصے پر لگی ہے اتنا دھل لیا جائے تو پاک ہو گیا ہے۔ ابھی چلیے ابو سید انصاری کریں مفتی صاحب، اگر کوئی شخص شیطان اور نفس کے راستے کو چھوڑنا تو چاہتا ہے مگر شیطان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، شیطان بہت پریشان کرتا ہے، کچھ بتائیے، میں تو کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کہ آپ اس کے اوپر قابو نہیں پائیں گے، کنٹرول نہیں کریں گے، اپنی ہمت سے زیادہ جد و جہد نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تب تک کہ آپ قابو نہیں کر سکیں گے، قابو نہیں پائیں گے۔
ٹھیک ہے، تو تب تک کے لیے یہ ہے کہ کوشش بھی کرتے رہیں، کسی اللہ والوں سے اپنا تعلق رکھ لیں، ان کے مجلس میں جایا کریں، اپنے حال و احوال ان کو بتایا کریں اور ان سے اصلاح لیا کریں اور ان سے اعمال وظائف وغیرہ سیکھ کر کے اس کے مطابق عمل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک دعا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ قرآنی دعا ہے، تب تک کہ اس کو بھی ساتھ میں پڑھتے رہیں اور پاکی کا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہے، تو انشاءاللہ جنات و شیاطین ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ حفاظت فرمائے گا، آپ کا جسم پاک رہے گا تو روح بھی پاک رہے گی، اعمال کرنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں کسی اللہ والوں سے بیعت بھی ہو جائیں تو انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑنا اور شیطان آپ سے دور بھاگ جائے گا اور گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ فیض احمد کہتے ہیں پردہ صرف مسلم عورت پہ فرض ہے یا غیر مسلم پہ بھی ہے؟ دیکھیں پردہ کیا بلکہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا مکلف صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ نماز پڑھیں گے مسلمان، زکوٰۃ دیں گے مسلمان، حج کریں گے مسلمان، ٹھیک ہے، تو اسلام کے جتنے بھی احکام کا تعلق ہے وہ سب کا سب اسلام سے ہے۔ اسی لیے اسلام میں جہاں 5 بنیادی ارکان کو بتایا گیا ہے ان میں پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ، کہ جب بندے نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، وہ ایمان لے آیا، وہ مسلمان ہو گیا، اس کے بعد اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال بھی رکھنے، تو جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں، غیر مسلم پر لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کو نہیں مانتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو کیسے مانے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، جب ہم کسی کی عظمت کا خیال ہی نہیں کرتے، جب ہم کسی کو اپنا بڑا مانتے ہی نہیں ہیں تو اس کی بات کو کیسے مانیں گے؟ تو جس نے اللہ کو بڑا مانا، اپنا رب مانا، وہی اللہ کی بات مانے گا۔ تو پردہ ہو یا کوئی بھی حکم ہو اسلام کا، اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے۔ جو حکم مسلمان مردوں کے لیے ہے وہ مسلمان مردوں کے لیے ہے، اور جو عورتوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے ہے۔ تو پردہ یہ اسلام میں ہے، غیر عورتیں کرتی ہیں لیکن اپنی کیا کہتے ہیں، اپنے سیلف، اس کے لیے حفاظت کے لیے، خود کی حفاظت کے لیے وہ کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے سمجھ کر کے نہیں کرتے، بلکہ ان کو لگتا ہے کہ پردہ بہت حد تک محفوظ ہے، ٹھیک ہے، چہرے پر گرد و غبار نہیں آتا ہے، لوگ پریشان نہیں کرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو لاجیکل جو ریزن ہے، وجوہات ہیں، ان کی وجہ سے وہ کرتے ہیں کہ چہرہ اتنا ڈھانپ لیا ہے، دوپٹہ لگا لیا ہے یا عبایا پہن لیے، تو وہ ان وجوہات سے کرتی ہیں، جو جن کو اللہ نے تھوڑی عقل دی ہے وہ ان وجوہات سے کرتی ہے، باقی اللہ نے کہا ہے اس لیے وہ نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پردے کا تعلق جو ہے وہ مسلمان عورتوں سے ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم عورتوں سے نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے، صاحب عالم سعید کہہ رہے ہیں السلام علیکم، کھانے کے بعد کی دعا میں وجعلنا من المسلمین ہے یا پھر وجعلنا مسلمین ہے؟ اصل کیا ہے جی؟ وجعلنا مسلمین، اصل تو وجعلنا مسلمین ہے، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے یا کسی اور دوسری سیاسی میں سے کسی اور کی روایت ہے، تو اس میں وجعلنا مسلمین لکھا ہوا آتا ہے، منل کا اضافہ نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر منل لگا دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ترجمہ وجعلنا مسلمین کا ہے وہی ترجمہ وجعلنا من المسلمین کا ہے، تو اتنا ہلکا پھلکا سا اضافہ چلتا ہے، گنجائش اس کو علماء نے نکالی ہے، تو اصل تو وجعلنا مسلمین ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر من المسلمین پڑھ لیا گیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بھی درست ہے۔ صاحب عالم کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ہدیہ لینے والے کو اگر پتہ ہے کہ ہدیہ دینے والا نام و نمود کے لیے دے رہا ہے تو کیا ہدیہ لینا جائز ہے جبکہ اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا ہو؟ ایسے لوگوں سے ہدیہ لینے سے بچنا چاہیے، جب اس کا مقصد ہی ریا و نمود ہے، دکھلاوا ہے، شہرت ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے ہدیہ لینے سے بچنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ایک تو ریا و نمود اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، جب آپ انکار کر دیں گے تو جس تکبر، جس گھمنڈ، جس ریاکاری شہرت کے لیے وہ دینا چاہ رہا تھا تو اس کا وہ شہرت، وہ ریا و نمود اس کا وہیں کا وہیں وہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا وہ شہرت کا جو اس کا چسکا جو اس کو لگا ہوا تھا وہ سارا کا سارا ٹوٹ جائے گا، جب اس سے قبول ہی نہیں کریں گے، اس کو بولتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، جب آپ کو پتہ ہے یقینی طور پہ، یہ تب کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا انشاءاللہ وہ ٹوٹ جائے گا جو اس کو چسکا لگا ہوا ہے شہرت کا، تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، آپ کے حق میں ایک بہتر یہ بات ہوگی کہ اس طرح کے لوگ عموماً دے کر کے احسان جتلاتے ہیں، کیونکہ ریاکاری شہرت کا مطلب یہی ہے، میں نے دیا ہے، میں نے یوں کیا ہے، میں نے منہ کیا ہے، میں نے فلاں کی مدد کی ہے، اس کو تو میں نے دیا تھا، اس کو تو میں نے دیا تھا، یاد ہے نا، یہ تو میں نے دیا تھا تجھے۔ تو دوسرا آپ یہ بچ جائیں گے کہ وہ جگہ جگہ آپ کے اوپر احسان نہیں جتائے گا، تو آپ اس کے احسان سے بچ جائیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بڑی محفل میں اپنا احسان گنوا کر کے وہ آپ کو کیا کر دے، بے عزت نہ کر دے۔ تیسرا یہ ہوگا کہ جس کی نیت یہ خراب ہے لینے کی، تو وہ امید کرے گا کہ شاید پھر جو ہے دینے کی،
تو جو ہدیہ دے رہا ہے لیکن نیت میں اس کے فساد ہے تو کل کو وہ آپ سے بھی یہ توقع کرے گا کہ آپ بھی مجھے ہدیہ دیں، اور اگر آپ اس کو نہیں دیں گے بدلے میں تو پھر وہ ناراض ہو جائے گا، بولے گا میں تو دیا تھا تیرے کو، میں ہی دیتا رہتا ہوں ہمیشہ، تو مجھے کچھ نہیں دیتا ہے۔ تو یہ 3 نقصان سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ اس طرح کے لوگوں سے ہدیہ نہ لیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ واقعتاً ان کی نیت ریاکاری، شہرت ہے یا دکھلاوا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ عمران خان کہہ رہے مفتی صاحب کسی نے اگر 1100 روپے کا جوتا خریدا ہے اور کسی پوچھنے والے کو 500 روپیہ بتائے اور جس نے پوچھا انہوں نے 1100 دے دیے، یہ کہاں کہ میری طرف سے یہ کیا چکر ہے بھائی؟ خریدا 1100 میں، بتا رہا ہے 500 میں۔ 1100 روپیہ کا جوتا خریدا ہے اور کسی پوچھنے والے کو 500 روپیہ بتایا اور جس نے پوچھا انہوں نے 1100 دے دیا، یہ کہا کہ یہ میری طرف سے ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آیا بھائی مسئلہ کیا ہے، تھوڑا اور وضاحت کر دیجئے اس کی، میں سمجھ نہیں پایا ہوں کیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کتنے کا، میں نے کہا 500 روپے کا، تو 1100 مجھے کیوں دے گا، وہ 1100 روپے کیوں دے گا، یہ سمجھ سے باہر ہے یا کیا سلسلہ ہے؟ تو اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو میں سمجھ جاؤں گا۔ ریحان خان کہہ رہے ہیں کیا نان مسلم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت جو بھی بسنے والے انسان ہیں، بلکہ حضور کے زمانے سے جب سے آپ کو نبوت ملی تب سے دنیا کے ہر بندے کے اوپر، ہر شخص پر، مرد ہو یا عورت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے اور ضروری ہے، اور اسی وقت سے دنیا کے تمام انسان قیامت تک آنے والے سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں؟ امتی ہیں۔ اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، چونکہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے اور حوالے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا اور ظالموں نے آپ کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، آپ کو بے عزت کیا، تکلیفیں دی گئی آپ کو، جب آپ واپسی میں وہاں سے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ مجھے بھی جانتے نہیں ہیں، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، یہ مجھے صحیح سے پہچانتے نہیں ہیں، مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کفار مکہ کے تعلق سے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا بد دعا فرما دیجئے، بد دعا فرما دیجئے، تب بھی آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ جنگ احد کے موقع پر جب آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا تب بھی آپ نے، حالانکہ اس وقت تو وہ کافر تھے جن سے لڑائی ہو رہی تھی، وہ تو کافر تھے، مشرک تھے وہ تو، لیکن اس موقع پر بھی آپ نے یہی الفاظ استعمال فرمائے کہ یا اللہ یہ میری قوم کے لوگ، یہ میری امت کے لوگ جو ہیں یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، یہ غفلت میں یہ سارے اعمال کر رہے ہیں۔ تو حضور نے خود کافروں کو اپنی قوم اور اپنی امت کہا ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر داخل ہیں، وہ چاہے مسلم ہوں وہ غیر مسلم ہوں۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ غیر مسلموں کو بھی حضور پر ایمان لانا چاہیے، تبھی جا کر کے ان کی قیامت میں نجات ہو سکتی ہے، ورنہ اگر وہ اللہ کو نہیں مانیں گے اور حضور کو نہیں مانیں گے تو پھر ان کی نجات نہیں ہوگی۔ باقی یہ ہے امتی تو وہ بھی حضور ہی کے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور حضور کے امتی ہیں۔ آگے چلیے، فیض احمد کہنے جادو کر کے راستے میں جو پیسے اور نیمبو اتارا کر کے لوگ پھینکتے ہیں اسے اٹھا لیا ہے میرے سالے نے، شرعی نقطہ ہوگا کیا یہ پیسہ؟ شرعی نقطہ ہوگا، نقطہ کہہ رہے ہیں کہ لقطہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جس چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر جادو وغیرہ کیا گیا ہے یا کچھ اور اس کے اوپر غلط عملیات کیے گئے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، ان کو نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ مبادہ ایسا نہ ہو کہ ان کے نقصانات آپ کو بھی جھیلنے نہ پڑ جائیں، آپ کے اوپر بھی جادو وغیرہ کے اثرات نہ ہو جائیں۔ اگر کہیں بیچ راستے میں پڑا ہوا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو سائیڈ میں رکھ دیں۔ باقی لالچ میں پیسہ ہو، کھانے پینے کی چیز ہو جس کے بارے میں آپ کو گمان ہے کہ یار یہ غلط ہو سکتا ہے تو پھر اس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ لقطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گری پڑی چیز جو کسی سے غفلت میں گر گئی ہے، بھول چوک سے کسی سے گر گئی ہے، اور انداز دونوں کا الگ ہو جاتا ہے۔ بھئی ایک چیز ہے جادو کر کے رکھی گئی ہے، اس کا رکھنے کا اسٹائل، طریقہ اور وہ چیزیں ہی الگ ہوتی ہیں، وہ جن پہ جادو کیا جاتا ہے وہ چیزیں الگ ہوتی ہیں، اور ایک چیز گری پڑی ہے کہ بھئی یہ کسی کا بھول چوک سے گر گیا ہے، کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس کا انداز الگ ہوگا۔ تو اس لیے آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ چیز کیا لقطے کے اندر گری پڑی کوئی بھول کے گیا ہے اس کے اندر ہے، یا کسی نے جادو وغیرہ کر کے رکھی ہوئی اس کے اندر ہے۔ تو جادو وغیرہ کی جو چیزیں ہیں وہ چاہے روپیہ پیسہ ہو، کھانے پینے کا جو ہے راشن سامان، کچھ بھی چیز ہو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس کو نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ نمبر ایک تو نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر بھی اس کے اثرات آ جائیں، دوسرے یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر اس کو چڑھایا گیا، بھینٹ کیا گیا، اس کے اوپر غلط عملیات پڑھے گئے اور پھر وہاں اس کو رکھا گیا ہے تو وہ مشکوک ہو گیا، بلکہ حرام اگر کہہ لے تو غلط نہیں ہوگا، تو وہ چیز حرام ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے پھر بچنا چاہیے، ان کا استعمال بھی صحیح نہیں ہوگا۔ نسیم 42 کہہ رہے ہیں
حضرت معتدہ کے پاس غیر مسلم عورت جا سکتی ہے، بات چیت کر سکتی ہے؟ جی ہاں، ضرورت کی جو بات چیت ہے وہ کر سکتی ہے۔ عدت کے دوران میں مسلم عورت کے پاس میں اگر کوئی غیر مسلم عورت آتی ہے کسی کام کے سلسلے میں، کچھ پوچھنے کے تعلق سے، کسی اور وجہ سے تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے بس ایسے ہی فالتو میں آ گئی ہے بات چیت کرنے، گفتگو کرنے، تو پھر وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ معتدۃ الوفات اس کو تو غم اور سوگ منانے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو معتدۃ الطلاق ہے یعنی طلاق والی جو ہے عورت ہے، اس کو تو حکم یہ ہے کہ وہ تو زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے تاکہ شوہر کا دل پسیج جائے، وہ رجوع کے اوپر راضی ہو جائے، یا دوبارہ اگر 3 طلاق نہیں ہے تو وہ دوبارہ نکاح کے اوپر راضی ہو جائے۔ تو اس طرح کی آلتو فالتو چیزوں میں، بلکہ اگر عورت عدت کے اندر نہیں ہے تب بھی شریعت نے فالتو باتیں کرنے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں تو وہاں پر پھر کسی کی چگلی، کسی کی غیبت، کسی کے اوپر بہتان، الزام تراشیں، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کہاوت ہے، کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ بھئی سب سے بڑا جھوٹ سناؤ، تو کسی نے کچھ آگے بولا، کسی نے کچھ آگے بولا، کسی نے کچھ آگے بولا، بادشاہ نے بولا نہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ نہیں ہے۔ ایک بندہ کے کہتا ہے کہ جی ایک جگہ 4 عورتیں اکٹھے تھی اور وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی، تو بادشاہ نے کہا ہاں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ 4 عورتیں جہاں مل جائیں، 4 بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 2 عورتیں بھی جہاں مل جائیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خاموش بیٹھ جائیں، بلکہ عورتوں کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بات کرنا شروع کرتی ہیں، ایک رہنے والی ہے پنجاب کی، ایک رہنے والی ہے ممبئی کی، لیکن دونوں آپس میں کہیں نہ کہیں کنیکشن ڈھونڈ لیتی ہیں اور رشتہ داریاں تک ڈھونڈ لیتی ہیں، جاننے پہچاننے والے ارے ہاں وہ تو میرے گاؤں کی ہے، وہ تو میرے رشتہ دار ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو آپس میں کوئی نہ کوئی کنیکشن جوڑ ہی لیتی ہیں۔ تو عورتیں، خاص کر یہ عورتوں کے اندر عادت ہے، چغلی کی غیبت کی زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں۔ مرد کہیں بیٹھتے ہیں، بات چیت تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں ہنسی مذاق ٹھٹھے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، غیبتیں کم ہوتی ہیں۔ عورتوں میں ہنسی مذاق ٹھٹھے کم ہوتے ہیں، چغلی اگلی یہ ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر عورت عدت کے اندر نہیں ہے تب بھی فالتو دوسری عورتوں کو مطلب آپس میں عورتوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر میں نے بتایا کہ وہ غلط کی طرف چلا جاتا ہے، کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کسی کی چغلی ہو جاتی ہے، کسی کے اوپر بہتان لگ جاتا ہے، جو کہ کیا ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے۔ آگے چلیے، ریحان خان کہہ رہے ہیں نابالغ غیر مسلم بچے مرنے کے بعد کیا وہ جنت میں ہوں گے؟ دیکھیے اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو غیر مسلم بچے ہیں، جو شریعت کے مکلف نہیں ہیں، نابالغی کی حالت میں جن کا انتقال ہو گیا، بچپن میں جن کا انتقال ہو گیا، چونکہ جب تک کہ بندہ بالغ نہیں ہو جاتا وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، اسے معصوم قرار دیا گیا ہے حدیث میں کہ رفیع عن الامتی الثلاث، کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن کے گناہ نہیں لکھے جاتے، ان میں سے الصبیان بچے ہیں، الصبی حتی لا یعقل، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، عقل مند نہ ہو جائے، تو بچے جو ہیں وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں۔ تو غیر مسلم بچے، ان کا حکم کیا ہے؟ آیا یہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء تو یوں کہتے ہیں کہ بڑوں کا جو حکم ہوگا وہی بچوں کا بھی حکم ہوگا، چونکہ وہ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا اور یہ ہے کہ بڑا ہو کر کے وہ بھی ان کے راستے پر چلے گا۔ تو بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ جی وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ قول اگرچہ ضعیف ہے، مرجوح ہے، اس قول کو زیادہ علماء نے پسند نہیں کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ وہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ وہ اعراف جو جنت و جہنم کے درمیان میں ایک مقام ہے، اس مقام پر رہیں گے۔ مقام اعراف جو ہے تو وہ اس مقام پر رہیں گے، نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے۔ اس قول کے قائل بھی بہت سارے علماء ہیں۔ اور ایک اور تیسرا قول ہے علماء کا، وہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم بچے جنت میں جائیں گے اور جنتیوں کے خادم ہوں گے، ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ اس قول کو بھی بہت سارے علماء نے پسند کیا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ علماء کے زیادہ راجح معتبر 2 قول ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اعراف میں رہیں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، بلکہ دونوں کے درمیان ایک مقام اعراف، وہاں پر رہیں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جنت میں تو جائیں گے، چونکہ وہ تو معصوم ہے نا، انہوں نے تھوڑا ہی کوئی گناہ یا شرک کیا ہے، انہوں نے کوئی گناہ یا شرک نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ بالغ ہی نہیں ہوئے ہیں، وہ تو نابالغی کی حالت میں انتقال کر گئے ہیں، تو ان کا کیا جرم، ان کو کس جرم کی سزا دی جائے گی؟ تو ظاہر ہے جب ان سے کوئی جرم ہوا ہی نہیں ہے تو بندہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی کیا رہیں گے؟ وہ جو جنتی لوگ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کے خادم ہوں گے وہ۔ تو یہ 2 قول زیادہ راجح ہیں غیر مسلم بچوں کے بارے میں۔ نسیم احمد کا حضرت، عدت میں شوہر اپنی بیوی کی خالہ کے پاس جا سکتا ہے؟ بیوی کی خالہ کے پاس پتہ نہیں بھائی، فی الحال تو ذہن میں نہیں ہے، بیوی کی ہے، خالہ ہے بیوی کی، تو خالہ سے تو بیوی کی خالہ سے فی الحال ذہن میں نہیں ہے کہ محرم میں ہے کہ غیر محرم میں ہے۔ مجھے تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ بیوی کی خالہ ان کی کیا لگتی ہے،
پھر اس کے بعد میں تھوڑا آپ سے بتاؤں گا کہ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ محرمات میں شمار ہوتی ہے، محرم میں اگر آتی ہے تو پھر تو آ جا سکتی ہے، اور اگر غیر محرم میں ہوتی ہے، بیوی کی خالہ اگر غیر محرم میں ہوتی ہے تو پھر کیا ہے، پھر غیر محرم ہوتی ہے تو پھر آ جا نہیں سکتی ہے، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے جو اصول و فروع ہیں وہ شوہر پر حرام ہو جاتے ہیں محرمیت کی وجہ سے، جیسے ساس ہے، اس کی نانی ہے، اس کی دادی ہے، تو یہ کیا ہے، سب محرمات میں شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آگے اس کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں بیوی کے، تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی محرم کے اندر آتی ہیں۔ تو بیوی کی خالہ محرم میں آتی ہے کہ غیر محرم میں آتی ہے، مجھے بعد میں سوچنا پڑے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ اگر محرم میں آتی ہے تو پھر تو آ جا سکتی ہے، اور اگر غیر محرم میں کیا کہنا، ہاں، اور اگر غیر محرم ہے تو پھر اس کے پاس نہیں جا سکتا ہے۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں کہ راستے کے ٹوٹکا اٹھانے سے طبیعت خراب ہوئی ہے، کوئی علاج یا وظیفہ بتا دیجئے۔ بھائی معوذتین جو ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھ کر کے دم کیجئے گا، پانی پر پڑھ کر کے پیجئے گا، اپنی طبیعت کے اوپر دم کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ دعا پڑھ کر کے بھی دم کیجئے۔ میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے معوذتین سے علاج، ٹھیک ہے، جادو جنات کا علاج، وہ عمل کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہوا تھا۔ تو اس طرح کے عنوان سے میں نے 2-3 ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ جو بے اثرات ہوں گے ختم ہو جائیں گے۔ عبداللہ خان کہہ رہے ہیں مولانا کیا ہم آیت الکرسی بنا وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو قرآن کریم کی جو بھی صورتیں آپ کو یا آیت یاد ہے ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن کو چھونا منع ہے، پڑھنا منع نہیں ہے۔ کوئی حافظ ہے پورا قرآن پڑھ سکتا ہے بے وضو کی حالت میں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتا، تو آیت الکرسی آپ پڑھ سکتے ہیں بے وضو ہونے کی حالت میں۔ محمد ہارون جائے گا السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت مفتی صاحب آپ سے دعا کی گزارش ہے، ادباً و احتراماً، جی انشاءاللہ ضرور، اللہ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ حذیفہ کہنے سیف انصاری میرا پورا گھر اہل حدیث ہے، تو کیا میں دیوبندی کے جیسی نماز پڑھ سکتا ہوں اور مسئلے مسائل بھی دیوبند کا فالو کر سکتا ہوں؟ دیکھیے یہ جو مسلک والی جو بات ہے نا، یہ آپ کے فہم کے اوپر ہے، اس میں آپ گھرانے کو نہیں دیکھیں گے کہ میرا گھر دیوبندی ہے تو میں بھی دیوبندی بن جاؤں گا، میرا گھرانہ اہل حدیث ہے تو میں بھی اہل حدیث بن جاؤں گا، میرا گھرانہ بریلوی ہے تو میں بھی بریلوی بن جاؤں گا۔ تو اس میں آپ گھرانے کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اقرب الی الصواب کس کا منہج ہے، کس کا مسلک ہے، یعنی زیادہ معتبر، زیادہ راجع اور زیادہ آسان کون سے مسلک والے ہیں، دیوبندی ہیں، شافعی ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں یا اہل حدیث ہیں۔ یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ خود تحقیق کریں، اور اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ایک آسان راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں زیادہ ماننے والے کس کے لوگ ہیں، دنیا میں زیادہ ماننے والے لوگ وہ کس مسلک کو ماننے والے لوگ ہیں، کیونکہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا اکثر طبقہ، زیادہ لوگ میری امت کے گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، تو جدھر علماء کا زیادہ طبقہ ہے، ٹھیک ہے، اہل اسلام کا جس طرف زیادہ طبقہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ غلط نہیں ہے، چونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا زیادہ طبقہ وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ خود سے جانچیں، پرکھیں، پڑھیں اور کیا کہتے ہیں آپ امتیاز اور فرق کریں کہ بھئی صحیح کون ہے غلط کون ہے، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ امت کا اکثر طبقہ کس طرف ہے، تو جس طرف زیادہ طبقہ ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ وہی حق ہے اور وہی سچ ہے اور وہی ثواب ہے۔ تو تب آپ یہ کر لیں، اب آپ خود غور و فکر کر لیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے کس کے افراد ہیں۔ اس میں یہ نہ دیکھیں، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوبندی بن جائیں، میں وہ بھی نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تو ایک انصاف کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھا دیکھی نہ وہ کریں، میرے گھر والے اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث بن جاؤں، دیوبندی ہے تو دیوبندی بن جاؤں، بریلوی ہے تو بریلوی بن جاؤں، شیعہ ہے تو شیعہ، نہیں نہیں، یہ نہ کریں، بلکہ خود سے تحقیق کریں۔ تحقیق نہیں کر سکتے ہیں تو امت کا اکثریت طبقہ دیکھ لیں کہ زیادہ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں، اس میں عوام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اکابر بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ زیادہ کس کے اندر ہیں، ظاہر ہے کہ جس کے اندر زیادہ ہوں گے تو انہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھا ہے، اس کے اوپر اعتبار کیا ہے، تبھی زیادہ لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے، اسی کو پسند کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے امید ہے کہ مسئلہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا اور آپ کے لیے فالو کرنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، فیض عالم کریں نابالغ 12 سال کی لڑکی اور بالغ لڑکے میں
چونے سے مزید حرمت مساہرت ہوگی تو ان دونوں کی اولاد کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کیا؟ چھونے سے اگر دونوں غیر محرم ہیں ایک دوسرے کے، لڑکا لڑکی اگر دونوں ایک دوسرے سے غیر محرم ہیں، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، پھر یہ چھونا ٹچ کرنا ہو جاتا ہے، چھونا ٹچ کرنا ہو جاتا ہے، تو یہ اس سے حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی صرف ٹچ کرنے سے، بلکہ جب تک کہ غلط فعل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، زنا وغیرہ والا جو فعل ہے جب تک کہ وہ نہ ہو جائے تب تک کے لیے حرمت مساہرت کے احکام شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم میں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تو یہاں پر نکاح سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ نکاح سے مراد یہ ہے کہ ہم بستری ہو جائے، تو ہم بستری کے بعد میں حرمت مساہرت والے احکام لاگو ہوتے ہیں کہ جب کسی عورت سے نکاح کیا، اس سے ہم بستری ہو گئی، پھر نہ اس کے اصول سے نکاح کر سکتا ہے نہ اس کے فروع سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہاں 12 سال کے لڑکی اگر آپ دیکھیں گے تو شرعی اعتبار سے تو 9 سال کی عمر میں بھی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جی جب بھی بلوغت کی علامت پائی جائے، اور آج کل 12 سال کی بچی اور بچے کے اندر بلوغت کی علامت پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک اہم علامت ہے عورتوں کو حیض پیریڈز کا جانا، اور مردوں کو ہے احتلام کا ہو جانا، بغل میں زیر ناف بغل میں بال آ جانا، زیر ناف بال آ جانا، داڑھی مونچھوں کا آ جانا، یہ بالغ ہونے کی علامت ہے۔ تو اگر کسی کی عمر 10 سال ہے لیکن یہ علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ 15 سال میں بالغ ہوگا، نہیں، بلکہ ابھی سے وہ بالغ ہو گیا ہے۔ تو بالغ ہونے کی علامتیں جس عمر میں بھی پائی جائیں، ظاہر ہو جائیں، تو وہی اسی وقت سے وہ بالغ شمار ہوگا اور شریعت کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ اور آج کل 12 سال کی عمر ایسی ہے کہ جس میں لڑکا بھی بالغ ہو جاتا ہے، لڑکی بھی بالغ ہو جاتی ہے، چونکہ یہ علامتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال صرف چھونے سے کسی کو ٹچ کیا اور انزال ہو گیا تو ٹچ کرنے سے نہیں ہوگا، حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ جب تک کہ ہم بستری نہ ہو جائے تب تک کہ حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی، جیسے کہ قرآن میں ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ ٹھیک ہے، تو جب حرمت مساہرت ثابت ہی نہیں ہوگی تو پھر آگے ان کی اولاد کا بھی نکاح کیا ہو جائے گا، آپس میں جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ نسیم احمد کہہ رہے ہیں بیوی کی خالہ یعنی بیوی کی والدہ کی بہن، بیوی کی والدہ کی بہن، نہیں بھائی میں بھی کنفیوز ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس لیے معذرت چاہتا ہوں آپ سے اس مسئلے میں۔ ریحان خان کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے تیمم کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے، یا قرآن چھونے کے لیے وضو نہ کر کے تیمم کر لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ مفتی صاحب جی نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، صرف ٹھنڈ کی وجہ سے وضو نہ کرنا، وہ چاہے نماز کے لیے ہو چاہے قرآن کے لیے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بندہ بھلے ہی تکلیف کے ساتھ ہو لیکن وضو کرنے پر قادر ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ہی ضروری ہے، چونکہ اصل وضو ہی ہے۔ تیمم تو وضو کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ اس وقت آتا ہے کہ جب اصل موجود نہ ہو، اصل نہ کر سکتا ہو، اصل کے اوپر قدرت نہ ہو تو خلیفہ آتا ہے۔ تیمم کا حکم اس وقت ہو کہ جب بندہ نہ کر سکتا ہو، بندہ بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے کہ وضو کرے گا تکلیف بڑھ جائے گی، یا تو ٹھنڈ اور ٹھنڈا پانی اس قدر ہے کہ اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا، فالج ہو جائے گا ہاتھ کو، اس قدر ٹھنڈ ہے۔ جیسے بعض دفعہ کشمیر میں ہوتی ہے، بعض علاقوں میں وہاں ہوتی ہے کہ اس قدر ٹھنڈا پانی ہے کہ اگر بدن پہ ڈالے گا تو بدن جام ہو جائے گا۔ اگر اس قدر ٹھنڈ ہے تو اس موقع پر تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اگر کر سکتا ہے صرف بس تھوڑا سا ٹھٹرے گا اور کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، باقی ٹھنڈ برداشت کر سکتا ہے، تو پھر تیمم کا حکم نہیں ہوگا، پھر وضو ہی کرنا ضروری ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو صرف بس ایسے ہی کہ یار ٹھنڈ نہ لگے، اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جسے بندہ برداشت نہ کر سکے، اتنی زیادہ نہیں ہے، بس ایسے ہی اپنا نہیں چاہتا وضو کرنا ٹھنڈ کی وجہ سے، تو یاد رکھیے کہ پھر نہیں ہوگا تیمم معتبر، بلکہ وضو ہی کرنا پڑے گا، نماز کے لیے بھی وضو کے لیے بھی۔ فیض احمد کہہ رہے ہیں کوئی علاج یا وظیفہ کرنے سے طبیعت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، جو تکلیف دفع کرنے کا وظیفہ کر رہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے جو بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں نا تو وقتی طور پر اس سے زیادہ ہوگا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ معاملات عملیات میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پریشانی بڑھ جاتی ہے بجائے کم ہونے کے، لیکن آپ برابر جب کنٹینیو عمل کرتے رہیں گے، ظاہر ہے کہ اگر کوئی جن بھوت چڑھا ہوا ہے اور آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس کو تکلیف ہوگی نا، اس کو تکلیف ہوگی، وہ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب وہ پڑھائی برابر ہوتی رہے گی تو وہ خود ہی چھوڑ کر کے چلا جائے گا، خود پریشان ہو کر کے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف بڑھ جاتی ہے لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اس عمل کو کنٹینیو کریں، برابر جاری رکھیں، کچھ وقت کے بعد میں انشاءاللہ وہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔
यूनाइटेड फॉर जस्टिस वीडियो कह रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या मैं कोई फ्रेंच कंपनी में काम कर सकता हूँ? वो फ्रेंच कहीं गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी। देखिए, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे किसी भी उसकी कंपनी हो, शर्त ये है कि वहाँ पर आप हलाल काम करें। कंपनी जो है वो हलाल काम करती हो, हलाल बिजनेस, हलाल कारोबार करती हो, तो फिर आप कर सकते हैं। आपको कोई हराम काम ना करना पड़ता हो, गलत काम ना करना पड़ता हो, तो फिर आपके लिए इजाज़त है, कंपनी चाहे कोई भी हो। तो कंपनी से मतलब नहीं है कोई कहा कि कंपनी है, बल्कि उसके अंदर आप हलाल काम कर रहे हों, हलाल नौकरी और वो कर रहे हों, तो फिर उसकी इजाज़त है। अब वो आप देख लें कि भाई कैसा काम है कैसा नहीं है। अजीज़ अंसारी कह रहे हैं नापाकी की हालत में सूरह यासीन पढ़ सकते हैं या नहीं? देखिए, नापाकी की हालत में सूरह यासीन, नापाकी से मुराद अगर ये आपकी बड़ी नापाकी है, ठीक है, जिससे गुस्ल वाजिब होता है, अगर वो नापाकी है तो फिर नहीं पढ़ सकते, वो गुस्ल के बाद ही पढ़ना ज़रूरी है। कोई छोटी मोटी आयत है बतौर वजीफ़ा तो पढ़ा जा सकता है, वजीफ़े वाली जो आयतें हैं तो वो तो पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन तिलावत मना है, और सूरह यासीन पढ़ना ये तिलावत ही है, तो सूरह यासीन बड़ी नापाकी की हालत में नहीं पढ़ सकते। फयाज अहमद कहना जिन दफ़ा करने का इलाज या जादू बीमारी दफ़ा करने रुपया करने करवाने से मिलना बढ़ता जा रहा है, कोई हल बताइए। भाई मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। रेहान खान कह रहे हैं वज़ू में गर्दन का मसा एंड कानों का मसा करना सुन्नत है या फ़र्ज़ है, एंड इसका तरीक़ा क्या है, लाइव करके प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, गर्दन के मसे को भी, कानों का मसा तो है ही नहीं, ठीक है, कानों पे जो मसा करते हैं, कानों का मसा और गर्दन का मसा, बाज़ उलमा कहते हैं कि इसका सबूत मोतबर अहादीस से नहीं है। कानों का मसा और गर्दन का जो मसा है, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि मोतबर अहादीस से इसका सबूत नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी न किसी दर्जे में सबूत है, वो चाहे ज़ईफ़ रिवायत से क्यों ही ना हो, लेकिन फ़ज़ाइल में चल जाती हैं ज़ईफ़ रिवायत भी, तो बहरहाल उलमा करते हैं उन्हीं की बुनियाद पर। अब रह गई बात ये कि तरीक़ा उसका क्या है, तो तरीक़ा उसका ये है कि जब बंदे ने दोनों हाथों से सर का मसा कर लिया, ये अपना सर के पूरे सर का मसा कर लिया इस तरीके से, ठीक है, तो अब जो ये शहादत की उंगली है, इससे कानों के अंदर का जो हिस्सा है, शहादत की उंगली जो है कानों के अंदर का जो हिस्सा है, तो अंदर दाखिल करके कानों का मसा करना है शहादत की उंगलियों से, और जो अंगूठे हैं इनसे करना है कानों के बाहरी हिस्से का, जो पीछे का ये हिस्सा है, पीछे वाला जो हिस्सा है, तो अंगूठों से इसके पीछे इस तरीके से कर लेना है, ठीक है, ताकि पानी वहाँ तक पहुँच जाए। और जो हाथों की हथेलियों का पीछे का जो हिस्सा है, इससे गर्दन का इस तरीके से और इस तरीके से कर लेना चाहिए, ठीक है। तो शहादत की उंगली से कानों के अंदर का, अंगूठे से कानों के बाहर का, और हाथ की हथेली से गर्दन का मसा कर लेना चाहिए। ये तरीक़ा है, उलमा ये अपना करते हुए आए हैं, अगरचे मजबूत रिवायत से सबूत नहीं है, लेकिन किसी न किसी दर्जे में सबूत है, और करने को नुकसान तो है नहीं है, ठीक है। इसके मुकाबले में कोई मजबूत रिवायत नहीं है कि जिसमें मना हो, जिसमें मना किया गया हो, तो ऐसी कोई रिवायत नहीं है। हाँ, करना है ये रिवायत है, भले ही ज़ईफ़ क्यों ना हो, तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जब मनाएगी नहीं है बल्कि किसी न किसी दर्जे में सबूत है, तो इसीलिए हम करेंगे, कर लेना चाहिए। और उम्मत में आज भी यही तामुल है कि सर के साथ साथ में कानों का और गर्दन का मसा करते हुए आए हैं। हुज़ैफ़ा क्या तहज्जुद पढ़ना सुन्नत अमल है? जी हाँ, तहज्जुद की नमाज़ क्या है, सुन्नत ही है, उम्मत के हक़ में सुन्नत ही है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना क्या है, सुन्नत है, बाइस खैर व बरकत है, हल मुश्किलात है, मुश्किलात कोई हल करवाना चाहता है, किसी का मसला कोई परेशानी है नहीं हल हो रहा है, तो तहज्जुद पढ़ना उसके लिए बहुत मुफीद है। लोगों ने बताया है कि जी हमने बड़े बड़े मसाइल को तहज्जुद में मांगा, तहज्जुद पढ़ करके अल्लाह ताला ने मसाइल को आसान कर दिया। तो तहज्जुद पढ़ें, सुन्नत है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। फवाज़ अली करें हज़रत कुरान का नाजिल होना अलग अलग ऑर्डर में है, और अब जो कुरान है ये अलग ऑर्डर में है, ऐसा कैसे? सहाबा को कैसे पता चलता था कि जो आयत नाजिल हुई है वो कौन सी सूरह की कौन सी आयत है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लिखवाते थे। अगर आपको तफसील जाननी है तो आप किताबुन नवाजिल गालिबन जिल्द नंबर 1 में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जिल्द नंबर 1 में जहाँ कुरान से मुताल्लिक़ात कुरान का उन्वान डाल करके कुरान से ताल्लुक़ बहस की गई है, तो वहाँ पढ़ लीजिए। अहादीस से इसका सबूत मिलता है कि जब भी कोई आयत या सूरत नाजिल होती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही, जो लिखते थे ना वही को, उनसे फरमाते थे कि इस आयत को फुला सूरत में फुला आयत के बाद में लिखो, फुला आयत के बाद में रखो, और उसी तरतीब से खुद भी पढ़ते थे और सहाबा किराम को भी याद करवाते थे। खुद आपके ज़माने में कुर्रा जो कुरान करीम के हाफिज़ थे,
حفاظ کرام جو تھے ان کی سینکڑوں میں تعداد تھی، بلکہ ایک موقع پر تو غالباً کتنے 70 حفاظ شہید ہوئے تھے جن کو دشمنوں نے دھوکے سے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا. تو 70 حفاظ، یعنی حضور ہی کی زندگی میں جو قرآن نازل ہو چکا تھا اس کے حفاظ تھے، ان کو پتا تھا کہ قرآن کی کون سی آیت کس کے بعد ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لکھواتے تھے، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو خود ہی صحابہ سے کہتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد میں لکھو. تو اس طریقے سے پورا قرآن کریم لکھا گیا اور اسی طریقے سے حفظ کیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہی حفاظ کرام سے سن کر کے، یا جو تختیوں پہ لکھا ہوا تھا، پتھروں پہ جہاں جہاں بھی لکھا ہوا تھا وہیں سے جمع کر کے اسی اعتبار سے اس کو شکل دی گئی اور اسی اعتبار سے ترتیب دی گئی جس طرح حضور نے لکھوایا تھا یا یاد کروایا تھا. ٹھیک ہے. بلکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی حافظ قرآن تھی. اماں عائشہ جو ہے جو حضور کے بعد کافی زمانے تک زندہ رہی ہیں، تو وہ بھی کیا تھی؟ حیات تھی وہ. تو ان کو پتا تھا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی اور کس کا درجہ کس کے بعد میں. اس لیے قرآن کریم میں کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے. جو شبے کی گنجائش کرے گا وہ کافر قرار دیا جائے گا. اور سورہ کی ترتیب کس نے؟ اس تمام کی ترتیب جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہے. صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا ہے کہ پہلے مرتب شکل میں، ایک کتابی شکل میں جو اب ہمارے سامنے جمع ہے، جو کتاب کی جو کتابی شکل میں ہمارے سامنے قرآن ہے، یہ شکل نہیں تھی. اس کو شکل دی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے. باقی قرآن کریم کی بعینہ ترتیب اور نزول یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی تھی. البتہ پاروں کی تعداد کہ بھئی پارے 30 ہونے ہیں، قرآن کریم میں کہاں رکوع ہے کہاں نہیں ہے، زبر زیر پیش جو ہے یہ بعد کے زمانے والوں نے کیا ہے. حضور کے زمانے میں 30 پارے نہیں تھے کہ 30 پارے نازل ہوئے ہوں، بلکہ صورتیں نازل ہوئی تھی. تو پاروں کی ترتیب اور اسی طریقے سے رکوع کی ترتیب کہ بھئی اس میں 20 رکوع ہیں، اس میں 18 ہیں، اس میں 22 ہیں، تو یہ رکوع کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، یہ ترتیب. اور اسی طریقے سے زبر زیر کی جو ترتیب ہے یہ بعد والے لوگوں نے کی ہے. حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھی. باقی قرآن کریم پوری 114 صورتیں اور اسی ترتیب کے ساتھ میں حضور کے زمانے میں تھی اور اسی کے قرآن کریم کے حافظ تھے. اگر چلیے فواز حضرت، کیا ہمیں سعودی کی مخالفت کرنی چاہیے؟ وہ لوگ یمن پہ کھلا ظلم کر رہے ہیں. بھائی اس حوالے سے ہمارے اکابرین کے بیانات موجود ہیں، آپ ان کو سن لیجئے، انشاءاللہ اسی سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. باقی میں سلسلے میں مزید کچھ وضاحت نہیں کروں گا فی الحال، کیونکہ حالات جو ہے نا وہ بڑے خراب ہیں. فی الحال کے حالات، کچھ بولنے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. بہرحال اس سلسلے میں ہمارے علماء اکابرین کے بیانات موجود ہیں، آپ ان سے رہنمائی حاصل کیجیے. اچھا بھائی، ہمارا پروگرام میں یہ پروگرام مکمل کر رہا ہوں چونکہ وقت ہو گیا ہے. ابھی 8 بجے کے بعد میں آپ نے ہمارا دوسرا لائیو پروگرام کا وہ دیکھا ہوگا. ہمارے دوست ہیں مفتی حکیم اشرف قاسمی صاحب، تو ان کے ساتھ میں میرا لائیو پروگرام ہے کچھ چیزوں کو لے کر کے. جیسے وزن گھٹانا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وزن نہیں گھٹ رہا ہے، وزن زیادہ ہو گیا ہے، تو کچھ نسخہ انہوں نے بنایا ہے، اس کی وضاحت کریں گے. گھٹنوں میں، پیروں میں، کمر میں درد تکلیف رہتی ہے تو اس کا ایک نسخہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں، کسی کو شوگر ہو گیا ہے، شوگر کم نہیں ہو رہا ہے، تو شوگر کنٹرول کے لیے انہوں نے ایک دوائی بنائی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، میں ابھی ان کے سامنے پروگرام کرنے والا ہوں جسٹ 5 منٹ میں. ٹھیک ہے. تو آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں اور بہت ساری مفید باتیں اور علاج آپ کو سننے کو ملیں گے. تو آپ اس پروگرام میں بھی ہماری شرکت کر سکتے ہیں. تو 8 بجے کا میں نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے اور 8 ہمارے یہاں بج چکے ہیں. تو اس لیے میں فی الحال آپ سے معذرت چاہوں گا. انشاءاللہ جن لوگوں کے سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے ان کو اٹھا کر کے رکھ لیجئے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کا جواب دے دیں گے، یا آنے والی جو جمعرات ہیں انشاءاللہ جمعرات کو ان کو حل کر لیں گے. تو چونکہ 8 بجے کا میں نے پروگرام سیٹ کیا ہوا ہے، تو ابھی آپ ادھر آ جائیے انشاءاللہ. وہاں میں آپ جو ہے نا وہاں سن لیجئے. اور جو بھی ہمارے بھائیوں کے سوالات رہ گئے ہیں، حذیفہ بھائی کے ہیں، معروف بھائی کے ہیں، ریحان بھائی کے ہیں، ٹھیک ہے، مصروف کے ہیں، تو جو بھی یہ ہمارے بھائیوں کے سوال ہیں انشاءاللہ میں ان کو جمعرات میں یا کسی اور موقع پہ حل کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، چونکہ 8 بج چکے ہیں تو وعدے پہ مجھے ان کے ساتھ میں لائیو آنا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کا پروگرام یہی مکمل کرتا ہوں. اللہ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے. آپ چاہیں تو ادھر ہمارے ساتھ میں جڑ جائیے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.